अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। गवर्नमेंट पहले एतमाद साजी के अमली इकदाम करे। बैरिस्टर अली जफर। पीटीआई मुज़ाकरात का रास्ता मिलने का फ़ायदा उठाए। इख्तियार वली खान। बानी पीटीआई की कैद के 3 साल और अलीमा खान की अवामी राबता मुहिम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जलसा करेगी या एहतजाज। अमेरिका और ईरान के छठे रोज़ भी एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम का चाबहार में नेवल वॉच टावर तबाह करने का दावा। अमेरिकी हमले के बाद बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल को हंगामी तौर पर खाली करना पड़ा। ईरान का शाम पर सरप्राइज अटैक। अमेरिकी फ़ौज के ऑपरेशनल कमांड सेंटर का रडार सिस्टम समेत मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजियों के मारे जाने का दावा। और ईरान को बहरी जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका पासरान इनकलाब का दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ताकत के साथ जारी रखने का ऐलान। हुसियों को बाबुल मंदब बंद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई की कैद को 5 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने अगर से अपोजिशन को ये दावत बुध को एक टीवी टॉक शो में दी, लेकिन प्रोग्राम में शरीक पीटीआई के रुकन असम्बली ने यह दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान, जिनके पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के हवाले से कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपोजिशन का मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को खुश आमदीद कहा और बताया कि पीटीआई वेन्यू और मेन्यू के मामले को छोड़े, मुज़ाकरात का रास्ता मिल रहा है, इससे फ़ायदा उठाए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी कई बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। मार्च 2024 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि हुकूमत कौमी मसाइल पर अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसी साल जून और जुलाई के महीने में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया था और फिर दिसंबर 2024 में स्पीकर अयाज सादिक की काविश से हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हो गए, जिसमें मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए गए, लेकिन जुडिशल कमीशन समेत बाज़ नकात पर इख्तलाफात पैदा हो गए। जनवरी 2025 में मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त का पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से ये तमाम अमल बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। गुज़श्ता साल दिसंबर में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी और इस साल जनवरी में वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए इख्तियार दिया और कहा कि अगर पीटीआई राबता करे तो हुकूमत तैयार है। और अब हुकूमत ने फिर तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र की है कि वो सियासी अमूर पर बातचीत करने के लिए आगे आएँ। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र पर पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार ही नहीं और ना ही संजीदा मुज़ाकरात करने का ऐसा माहौल है कि हुकूमत वाकई मुज़ाकरात करना चाहती है तो पहले एतमाद साजी के लिए अमली इक़दाम करे। जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि उन्होंने बानी के विजन और मुल्क की खातिर बातचीत की हर कोशिश करके देख ली है, लेकिन बात पेशकश से आगे नहीं बढ़ रही और इसलिए इस मरतबा एहतजाज में ताख़ीर नहीं होगा। रवां हफ्ते पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में अरकान की अक्सरियत ने 5 अगस्त को जलसा करने पर अपनी राय दी कि उन्हें मुल्क गिर एहतजाज करने की बजाय एक जगह जलसा करना चाहिए, जबकि अलीमा खान अवाम राबता मुहिम में मसरूफ़ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कायमा कमेटियों का बाइकआउट ख़त्म करने का भी कहा जा रहा है। और क्या पीटीआई भरपूर अंदाज में पार्लिमानी सियासत करने जा रही है? इसी हवाले से बात करने के लिए इख्तियार वली खान साहब जी, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म साहब के किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये मुज़ाकरात का आपने टॉक शोज़ में डिस्कशन शुरू तो कर दिया, लेकिन बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो हैं उन्होंने बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि ये तो पहले भी बातें होती रही, कोई एतमाद साजी नहीं है, डिस्कशन तक मामलात रहते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए पहले एतमाद साजी वगैरह करे। आप इस तरह का डिस्कशन जो है इसको अब किस नज़र से देखते हैं, गवर्नमेंट होते हुए और साहिब इख्तियार होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फहद भाई। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात आपके शो में बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। उनको उनकी सोशल मीडिया ड्रैग कर रही है, उनकी सोशल मीडिया उनको ड्राइव कर रही है अपनी मर्जी से। इनकी कोई नहीं चलती, इनका कोई नहीं सुनता। ये डरते भी हैं अपनी सोशल मीडिया। दीगर पार्टियों में, दीगर जमातों में उनकी मीडिया पॉलिसी उनकी टॉप लीडरशिप बनाती है, फिर वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर उनकी मीडिया टीम और
सोशल मीडिया टीम के पास जाती है, वो उसको फैलाते हैं, नरेट करते हैं, बट इनकी इनका उल्टा, जिस तरह इनकी घड़ी उल्टी चलती है ना, इस तरह इनका सिस्टम भी उल्टा चलता है। सरदार अयाज सादिक साहब, कल मैं हामिद मीर साहब के शो में बैठा हुआ था, मैंने उनको चंद मैसेज किए, अल्लाह उनको बहुत इज्जत दे, हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली के। उन्होंने मुझे कॉल कर ली, वो वक्फा था, मैंने कॉल उठा ली, उन्होंने सारी रुदात सुना दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महमूद खान अचगई ना मेरे पास आए हैं अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से, ना ये आएंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ना आए हैं ना आएंगे, और उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि ये जाएंगे और मुज़ाकरात शुरू होंगे तो दोनों की अपोजिशन लीडर फारग, ये नहीं करते। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। बैरिस्टर गौहर, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं उनके लिए आई हैव अनकंडीशनल रिस्पेक्ट फॉर हिम, बहुत प्यार करता हूँ उनसे। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर, ये जितने लोग हैं इनकी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या कभी आपने सुना है कि इन्होंने मुज़ाकरात कंटिन्यू करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस कभी ये बात की हो? स्पीकर साहब फरमाते हैं, सरदार अयाज सादिक साहब के, मैंने कई बार इनको आउट ऑफ द टर्न जो है, तो मैंने इनको आउट ऑफ द वे जाके मैंने इनको बोलने की इजाजत दी कि मैं कहा शायद ये आज मुज़ाकरात की बात करें तो हम इस कहानी को कहीं से शुरू करें, इसका सिरा पकड़ते हैं। बात ये याद रखें, और अभी आप इस चीज को देख लें कि मुज़ाकरात की बात होती है सिर्फ टीवी टॉक शोज पर, उसका गिला होता है टीवी टॉक शोज पर कि ये मुज़ाकरात करते नहीं है, सिर्फ दावत देते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात नहीं करते हैं, स्पीकर के पास जिनकी सरबराही में कमेटी बनी है वहां पर जाकर ये बैठते नहीं है, मुलाकात नहीं करते, शुरुआत नहीं करते हैं। सो ये मैं आज रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि अगर इस पॉलिटिकल डायलॉग में कोई भी इसमें खलल है या बंदिश है तो उसका बार हमारे कांधों पर नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद खान अचगई, अलामा राजा नासिर अब्बास, ये इनके कांधों पर है। तो खान साहब, इस बात में फिर इसको फिर आप इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि आप नून लीग को तो सबसे ज़्यादा सूट ही ये कर रहा है इस वक्त कि वो वन पार्टी सिस्टम पूरे मुल्क में उन्होंने बना दिया, आप ही की पार्टी है, आपने अपने मतलब की सारी ड्राइंग बनाई है, उसमें अपने मतलब के रंग भरे हुए हैं, उसमें सेकंड पार्टी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है कोई भी, तो फिर आप मुज़ाकरात की राह हमवार कर देंगे, तो आप तो अपनी राह में वो सारे कांटे जो हैं उन्हें बिछा देंगे, जो आपकी हुकूमत फिर किस तरह बचेगी, बाकी मामला कैसे बचेंगे। ब्रॉडर पिक्चर में आप ज़रा देखिए तो आप खुद ही तो रुकावट हैं शायद मुज़ाकरात के रास्ते में, ये तहरीक इंसाफ कहती है। ये तहरीक इंसाफ कहती है, तो मैंने तो आपको तहरीक इंसाफ का पूरा कच्चा चट्टा आपके सामने रख दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ के अपने साथी, तहरीक इंसाफ के अपने जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, बिकॉज कोई भी बंदा ये जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहता। जो मुज़ाकरात करेंगे उनकी सोशल मीडिया उनको ड्रैग करेगी, गाली देगी, तो वो तो इस चीजों से डरते हैं। और हमारी अगर आप बात करते हैं, वी बिलीव इन पॉलिटिकल हार्मनी बिकॉज वी आर पॉलिटिकल पार्टी। ना हम नदीदे हैं, ना हम पहली बार हुकूमत में आए हैं, हमने अपोजिशन भी देखी है, इस मुल्क के कहाँ कहाँ की रेत और मिट्टी हमने नहीं छानी, कौन सा जेल है जो हमने नहीं देखा, कौन सी ऐसी जो हुकूमत खाने हैं जिसमें हमने कैदें नहीं काटी, हमने जंजीरें देखी हैं, कड़ियां देखी हैं, हमने इक्तदार भी, ये 5वीं बार हम हुकूमत में आए हैं, तो हम चीजों को समझते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल वो पार्टीज खान जो साहब है। आप 5वीं बार इक़्तिदार का कह रहे हैं, इससे नज़र ना लग जाए, फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पे हैं हमारे प्रोग्राम में बैठ के, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को घर भेजें और कौमी हुकूमत कायम करें, और अगस्त सितंबर अक्टूबर और पंडित जितने हैं वो तो डेट सब दोबारा देना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं, लेकिन माजरत के साथ जिस तरह उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाई थी वो भी हमने देख लिया, और फिर उसके बाद माशाल्लाह से जिस तरह उन्होंने हुकूमत खत्म होने के बाद दौड़ लगाई थी इस्लामाबाद की कचहरी में, वो भी हमने देखा। फवाद चौधरी साहब अपनी किसी बात पे टिक तो जाएं, पहले तो ये बताएं कि आप हैं किस पार्टी में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है,
یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. تو پہلے تو اپنی پوزیشن کلیریفائی کر لیں. تو فواد بھائی کہ میں کس بات کا پھر میں آگے جواب دے دیتا ہوں. ہاں ایک بات ہے، فواد بھائی جو ہے وہ اس وقت تھوڑے سے ماہی بیاب بنے ہوئے ہیں. اقتدار کی عادت بھی پڑ گئی تھی ایئر کنڈیشن کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے اور سرکاری گاڑیاں مرات وغیرہ، وہ چھن جائیں اس طرح عادت لگ جاتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے. تھوڑے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اختیار بھائی یہ آپ بہرحال کو عادت تو نہیں پڑی نا؟ حکومت آپ میں نے تو تو آپ عادی کو نہیں ہے نا پہلے اس چیز کے، سیاسی ورکر ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں تو اس ملک کی 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. میں تو ناخن نکالنے کی تکلیف سے بھی گزر چکا ہوں. میری تو 4 انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہم تو ان چیزوں کے عادی ہیں. اور دوسرا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے اللہ نے بڑے اچھے گھر میں پیدا کیا ہے. مجھے کبھی نعمتوں کی کمی نہیں پڑی. اور میں جب میری حکومت ختم ہوگی اس دن میں پھر قوم کو بتاؤں گا کہ میں نے سرکار کی گاڑی کتنی استعمال کی، میں نے پیٹرول کتنا استعمال کیا، اور میں نے تنخواہ کتنی لی. میں تیار خوروں میں سے نہیں ہوں. سیاست میرا شوق ہے، میری نوکری نہیں ہے. یہ نہیں تو میرا وہ نان لوگ نفع جو کا. بتا رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کے کہ کوئی فائلیں کھلنے والی ہیں، اس میں تو وزراء پتہ نہیں کس کس کے نام آنے ہیں، اس طرح کا جو ڈسکشن چل رہا ہے، تو آپ اپنی جو کارکردگی بتا رہے ہیں جسے سن کے تو بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اختیار بھائی جو ہیں وہ تو شاید گاڑی بھی استعمال نہ کرتے ہوں، پیٹرول بھی نہ لیتے ہوں، باقی حالات تو شاید بڑے پتلے ہیں پھر اس طرح دیکھا جائے تو، جو خبریں ہم سن رہے ہیں نہیں جو پہنچ رہی ہیں اب تک. نہیں یہ فہد میری بات سنیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ 5 سال کی حکومت ہوتی ہے نا، جب 2 سال گزر جاتے ہیں تو یہ اگلے 3 سال جو ہے نا یہ اسی میں گزرتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں. حکومت جانے والی ہے، فلانے آنے والے ہیں، یہ ہٹ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کو بٹھایا جا رہا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ فائل کھل رہی ہے، وہ نہیں فائل آپ کھل دعا رہی ہے. کریں یہ ایمن راگ میں ہو آپ کو آرکسٹرا پہ، میں ماروا چل اب پڑا تو کیا بنے گا بھائی. بھائی جان یہ تو آپ اس راگ کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آ جائے کوئی دیپک راگ ہی جلا دے. ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری صفوں میں اگر کوئی چور ہو ہم اس کی وکالت نہیں کریں گے. نہ میرا وزیر اعظم کرے گا، نہ میں کروں گا، نہ میری جماعت کرے گی. یہ بات میں آپ کو کھلے لفظوں میں کھلے بندوں بتا رہا ہوں. ہماری صفوں میں اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس نے کرپشن کی ہو، اس پر الزام ہو، وہ ود ان نو ٹائم ہی ول بی نو وہ ہی ول بی نو ویئر، وہ کہیں بھی نہیں ہو. ہم نہیں رکھیں گے ایسے لوگوں کو. ہم پاکستان بچانے کے لیے آئے تھے، جس ملک کو عمران خان جیسے لوگ ڈیفالٹ پہ نہج پہ چھوڑ کر آئے تھے. نیا جہاں پہ ڈوب رہی تھی ہم نیا کو بچا کر لائے ہیں. That's it, we did and we are proud of it. ہم نے پولیٹیکل سٹک، یاد ہے نہیں آپ کو وہ فہد بھائی؟ اختیار بھائی آپ دیکھیں کو یاد دیکھیں ہے، آپ تو پولیٹیکل. آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو آپ نے بھی اپنے شو میں یہ بات کی تھی کہ حالات ملک کے بڑے کمزور ہیں، اکانومی انڈر مائن ہے. شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے ایک ٹوکرا جو گندگی کا ٹوکرا ہے شاید وہ اپنے سر لے لیا ہے، اور مشکل ہوگی ولی ان کے لیے. ہم نے کہا کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیکس اپنے تندور میں جھونک دیے لیکن پاکستان کو بچائیں گے. وی آر نہیں دا اختیار پیپل. بھائی آپ تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں، جیل آپ نے کاٹی ہے، 14 دفعہ آپ جیل گئے ہیں، آپ کو بڑا اچھا پتہ ہے فائلیں یہاں بن جاتی ہیں، فائلوں کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، پھر ڈیل ہو جاتی ہے، اس ڈیل کو معاملہ فہمی کہا جاتا ہے. تو پھر کیسے تلاش کریں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے یہ بھی. سر فائل اگر کھلے گی نا، آپ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک دوست ہے ہمارا، اس کو گرمی لگی ہوئی ہے، لو لگی ہوئی ہے، وہ فائلوں وائلوں کی بات کرتا ہے. اور اس بیچارے کو شاید یہ نہیں پتا کہ سب سے اوپر فائل اس کی اپنی ہے. شاید اس کو اپنی فائل کی پڑی ہوئی ہے، ہماری کوئی فائل نہیں. اور ہمارے دوستوں میں سے جس کسی کی کوئی فائل ہوگی نا وہ ہمارا دوست نہیں رہے گا. میں اس بات کو سمجھتا ہوں. اور اگر کوئی فائل کھلنے لگی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کی بہت ساری فائلیں کھلنے لگی ہیں. 18% جنگلات کاٹے گئے ہیں. کوہستان جیسے سکینڈل مزید ہوئے ہیں. وادی تیرا کے آپریشن کے تقریباً 320 کروڑ روپے وہ کھائے جا چکے ہیں. معاملات اور بھی بہت زیادہ گمبھیر ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، انٹرنیشنلی اپنا مقام حاصل کر لیا. اب اس کے بعد یہ بجٹ آپ نے بھی دیکھا کہ یہ نسبتاً بہتر تھا پچھلے سال سے. اگلا بجٹ جب آئے گا
وہ ایک آئیڈیل بجٹ ہوگا. اللہ کرے یہ تھوڑا سا امریکہ ایران والا ایشو جو ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے, ہمارے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر شہباز شریف بہترین کپتان ہے, اور جو ان کی ٹیم ہے وہ بہترین ٹیم ہے. اگر یہ پرفارم نہیں کر سکے, اگر یہ اچیو نہیں کر سکے, اللہ معافی دے بڑے بول سے, پھر پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسری ایسی ٹیم کسی کے بہت پاس ہے شکریہ جی کہ اختیار وہ. ولی خان صاحب, کوارڈینیٹر وزیر اعظم صاحب کے بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. شفیع جان صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں جی, وزیر اطلاعات ہیں کے پی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ شفیع بھائی وقت دینے کے لیے. اختیار ولی خان صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے, وہ فرما رہے تھے کہ کہتے ہیں ہم پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تو بالکل وہ چاہتی نہیں ہے مذاکرات کرنا. نہ محمود خان صاحب آئے, نہ علامہ صاحب ان کے پاس آئے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا انہیں فون کر کے کہ بھئی ایسی کوئی بات ہی نہیں, یہ تو مذاکرات چاہتے نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ فائلیں کھلیں گی, کے پی میں فائلیں کھلیں گی. 18% یہ جنگلات کاٹ کے لے گئے ہیں. کوئی 320 ارب روپے کی کچھ تیرا کے واقعات وہ سنا رہے تھے. اس طرح کی صورتحال ہے. اب مذاکرات کا ڈسکشن سب سے پہلے اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ یہ آپ کے لیے آپ کو کتنا لگتا ہے کہ ورکیبل ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ فقط ویسے ہی بے وقت کی راگنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ سب سے پہلے فہد صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹس پہ آتے ہیں, آپ ہاتھ ملاتے ہیں, چلو ایک اچھا جیسچر ہے, لیکن اس کے بعد آپ دعوت بھی دیتے ہیں, پھر اس پہ کوئی عملی اقدام نہیں ہوتا. لیکن 3 دفعہ گور صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھے, لیکن تینوں دفعہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اب اس کے جو ہے ان کے پاس کوئی عمران نہیں کی, رسائی کی بات ضرور کی ہے, ڈاکٹروں کی رسائی کی بات کی ہے, ملاقات کی بات کی ہے, بیٹوں سے بات کرنے کی بات کی ہے, وکلا کی ایکسیس کی بات کی ہے, طبی سہولت کی بات کی ہے. لیکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پتہ کر کے آپ کو بتائیں گے, ان سے ہم پوچھیں گے تو آپ کو رپلائی بیک کریں گے, لیکن پھر رپلائی بیک نہیں آتا. آپ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی اسپیکر نے اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارا جو دفتر ہے وہ آپ استعمال کریں بات چیت کے لیے. پھر اسی اسپیکر نے 5 مہینے اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. ان کے اختیار میں اتنا نہیں ہے کیونکہ مقتدرہ سے حامی نہیں بری جا رہی تھی. پھر سی ایم افریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ چلائی, جب ان پہ پریشر بڑھا, پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. تو بات بڑی واضح ہے کہ مذاکرات کے لیے یا بات چیت کے لیے آپ کے پاس اختیار ہونا بڑا ضروری ہے. عام زندگی میں فہد صاحب آپ دیکھ لیں کہ جب 2 لوگوں کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو بات اس سے کی جاتی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. موجودہ حکومت 17 سیٹوں کی حکومت ہے, ان کو بھرتی کیا گیا ہے, جس نے بھرتی کیا ہے اسی کے فیصلے یہ مانیں گے, اسی کا حکم یہ مانیں گے. اس سے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی, فائل کھولنی ہے, جو بھی کھولنا ہے جلدی کھولیں. نیب ان کے پاس ہے, ابھی تک تو کوئی کرپشن کا ثبوت یہ سامنے نہیں لے کے آئے. دیکھیے انہوں نے یہاں پہ کچھ کالے چینلز کو بھی لانچ کیا ہے جن کا کام ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ کیچڑ اچھالے. روزانہ آپ صبح اٹھتے ہیں, کوئی نہ کوئی پوسٹ, کوئی نہ کوئی ٹویٹ ہوئی ہوتی ہے ان چینل کے حوالے سے, اور وہ کسی وزیر کو, کبھی وزیر اعلیٰ پہ, کبھی خیبر پختونخوا کے کسی بیوروکریٹ پہ یا کسی بھی انتظامی امور پہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن جب ہم ثبوت کی بات کرتے ہیں تو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے کہ مذاکرات اس صورت ہوں گے جب ان کے پاس اختیار ہوگا. اچھا شفیع بھائی, جو سہیل افریدی صاحب کا ٹاسک تھا وہ تو غالباً یہ تھا کہ انہوں نے رہائی کو پاسبل بنانا ہے, موومنٹ چلانی ہے, کوئی جلسے جلوس کرنے ہیں بڑے پیمانے پر. پھر ظاہری بات ہے کوئی ریفارمز بھی ہوں گی اس کے ایجنڈا میں, کوئی عوام کے معاملات بھی ہوں گے. میں سمجھنا اب یہ چاہ رہا ہوں کہ 5 اگست کو لے کر پارٹی کا کیا پلان ہے, پارٹی کیا سوچ رہی ہے, اور ان سارے معاملات میں اس پکچر میں مذاکرات کو لے کر سہیل افریدی صاحب کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں افریدی صاحب جیسے ہی وزیر اعلیٰ بنے تو پارٹی میں ایک نئی روح آئی, ایک تحریک نے ایک نیا مومنٹم پکڑا اور گورننس بھی بہتر ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ان کو دی گئی. پھر افریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اتنا خوف تھا کہ پنجاب میں ان کو کرفیو لگانا پڑا. سندھ میں وزیر اعلیٰ جو ان کے تھے وہ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے. بلوچستان میں 144 لگانی پڑی.
خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن آج بھی جاری ہے. ہم جہاں جلسہ کرتے ہیں، جہاں ہم اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. مردان کا جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا، منصیرہ کا جو آخری جلسہ تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو افریدی صاحب تو کمپلیٹلی تیار ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف بالکل کمپلیٹلی تیار ہے. فہد صاحب، ہم نے یہ میسج اندر بھجوا دیا تھا کہ ہم بالکل تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، آپ چاہتے ہیں ہم دھرنا دیں، آپ جو بھی لائے عمل دیتے ہیں، ہم کمپلیٹلی اس کے لیے تیار ہیں. وہاں سے یہ میسج ملتا ہے کہ آپ نے جو بھی سٹیپ لینا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے چکزئی صاحب سے کنسلٹیشن کرنی ہے. پھر اسی پس منظر میں ہم نے ان سے ملاقاتیں بھی کی، اور چکزئی صاحب نے بڑا کیٹاگوریکلی کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک کے حوالے سے وہ میں کروں گا، آپ گورننس پہ توجہ دیں. تحریک انصاف اور افریدی صاحب بالکل تیار ہیں. چکزئی صاحب جو اعلان کریں گے، کیونکہ یہ اختیار میرے لیڈر نے ان کو دیا ہے اور میں اس حکم کے تابع ہوں. ڈسپلن سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. وہ جو بھی لائے عمل دیں گے، افریدی صاحب خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے پہنچیں گے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ اب میرے خیال میں 5 اگست جو 3 سال ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے اغوا کو، میں اغوا کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہ قید نہیں ہے، کیونکہ قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی ان کا بنیادی حق نہیں مل رہا. اس لیے ان کو اغوا کیا گیا ہے. وہ 7 مہینے سے آئسولیشن میں ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، فون پہ بات نہیں ہو رہی بیٹوں سے، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، وکیل کا ایکسیس نہیں ہے. یہ تو پھر اغوا ہی ہوا، کیونکہ 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملاقات کرتی ہے. تو اس اغوا کو 3 سال پورے ہونے والے ہیں. اس وقت ایک سوچ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا. تو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی پچھلے دنوں ہوا ہے. اچکزئی بھی اپنا شیڈول دیں گے 5 اگست سے، آگے وہ شیڈول بھی جاری رہے گا. اب ایک 5 اگست کو ایک نئی تحریک کی ہم تیاریاں شروع کر رہے ہیں، جس کا آغاز 5 اگست سے ہوگا. تو یہ آپ جلسہ کوئی بڑا کرنے جا رہے ہیں، یا ہر بندہ اپنے ہی حلقے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی احتجاج کرے گا، یا کیا اس کا پیٹرن کیا ہوگا، روڈ میپ کیا ہوگا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کی امامت میں سارا ہو رہا ہوگا، یا بیرسٹر گوہر دیکھ رہے ہوں گے، یا سہیل افریدی اس کے قائد ہوں گے، یا علیمہ خان صاحبہ؟ کس طریقے سے میکنزم سارا، اس کو بھی پلیز دیکھیں، گائیڈ کر دیں. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، اس میں کئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ہماری اب اس پارلیمانی پارٹی نے گوہر صاحب، اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، علامہ ناصر سے بھی ملاقات کریں گے، اور پھر مل کے مشاورت سے ایک لائے عمل دیا جائے گا. اور یہ لائے عمل جو ہوگا یہ ایک دن کا نہیں ہوگا، اور سوچ بھی یہی ہے کہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہونا. تو ایک 5 اگست جو ہوگا وہ اس تحریک کے آغاز کا دن ہوگا. دیکھیے، بات بڑی واضح ہے کہ اب مذمت سے ہی راستہ نکلے گا. مفاہمت سے یا مذاکرات سے کوئی چیز حل نہیں ہونی. مذاکرات سے اس لیے حل نہیں ہونی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب اگر مذمت ہوگی تو ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا، اور اس کی تیاری 5 اگست سے شروع ہوگی. جہاں تک افریدی صاحب کی بات ہے تو ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. دیکھیں، یہ حکومت، یہ عہدے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. انشاءاللہ جو تیاری خیبر پختونخوا میں افریدی صاحب کے زیر سرپرستی ہو رہی ہے، اور جو بھی لائے عمل دیں گے، ہم لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے اس منزل پہ پہنچیں گے. دیکھیں شفیع بھائی، آپ تو دیکھیں نا، صاحب اختیار بھی ہیں، پھر گورنمنٹ کا فیس بھی ہیں. آپ نے بتانا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں. جو عام ورکر ہے، جو سادہ لوگ انسان آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اپنے جذبات کو لے کر، اس کا تو دائرہ کوئی نہیں کہ اس نے جب احتجاج کرنا ہے کس حد تک جانا ہوتا ہے. اسی چکر میں پارٹی جو ہے وہ 9 مئی کر بیٹھی تھی، اور ایک بہت بڑا بلنڈر پارٹی سے ہو گیا تھا. ابھی مزاحمت آپ ضرور کیجئے، لیکن لوگوں کو، ورکرز کو جب ایجیٹیشن کی طرف بات جائے گی، مذاکرات نہیں ہوں گے، تو اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی تو لوگ آپ کے 9 مئی بھگت رہے ہیں. میں اس کو کلیئرٹی سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. فہد صاحب، ڈیسیجن میکر میں نہیں ہوں، نہ ہی صوبائی حکومت ہے. یہ چیز سمجھنی ہوگی. ڈیسیجن میکر اچکزئی صاحب ہیں، اختیار ان کے پاس ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہماری تیاریاں بالکل کمپلیٹ ہے. اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ اچکزئی صاحب نے کرنا ہے. اس نے مشاورت کے ساتھ، گوہر صاحب کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، جو عمران خان صاحب نے لوگ لگائے ہوئے ہیں، ان سے مشاورت ٹھیک کرنی ہے، ہے، اور انہوں نے چھوٹی سی لائے بات عمل ایک دینا ہے. رسپونڈ کر دیجئے، آخری بات ہے. فواد چودھری صاحب تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں پچھلے سنڈے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری حکومتیں ختم کریں اور آپ قومی حکومت بنائیں، اور عمران خان اس پہ راضی ہیں. میری سال پہلے ان سے بات ہوئی تھی، فواد چودھری یہ کہہ رہے تھے، اور قومی حکومت بنائیں. یہ کیا ڈسکشن ہے؟ دیکھیں، فواد صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. فواد صاحب نے ملاقات بھی کی ہے کوٹ لکھپت میں. فواد صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور مفتی محمود مولوی صاحب، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالنے کا. جو بھی اس وقت عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہے، اس کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں نہیں، ایسا وہ قومی پاسبل حکومت نہیں کا ہے. ڈیزائن وایا الیکشن نہیں ہے. وہ قومی حکومت ہے، عبوری سیٹ اپ ایک بنے گا جو بیٹھ جائے گا. وہ کہتے ہیں عمران خان راضی ہیں اس پہ.
مجھے نہیں لگتا کیونکہ عمران خان صاحب سے اگر ان کی بات ہوئی ہے، وہ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں تک میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں یا جو پارٹی کے اندر اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے، اس میں ایسی کوئی چیز بھی کارڈز پہ نہیں ہے۔ ہم قومی حکومت کا کیا فائدہ ہے تحریک انصاف کے لیے؟ آپ بتا دیں یا فواد چودھری صاحب اس کو اگر ایلوبریٹ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیے بہت قومی شکریہ حکومت جی، ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب تھے، وزیر اطلاعات کے پی۔ پروگرام میں بریک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسلام آباد ایم او یو میں آبنہ ہرمز سے متعلق شک پر اپنی تشریحات کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں، اور گزشتہ شب امریکہ نے مسلسل چھٹے روز ایران کو نشانہ بنایا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بوش شہر میں حملے کیے، اور ساتھ ہی میں ایران پر مکمل حملے کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران نے چاہ بہار میں میری ٹائم واچ ٹاور کے تباہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے میناب میں ایک اسکول کے علاوہ سڑکوں، پلوں، ریلوے اسٹیشنز اور کمیونیکیشن ٹاورز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی حملے کے بعد اہواز میں بچوں کے کینسر ہاسپٹل کو ہنگامی طور پر خالی کروانا پڑا، اور ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کے حالیہ حملوں میں 7 افراد شہید ہوئے، جبکہ 22 جون سے اب تک 38 ایرانی شہید اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اپنا حق دفاع استعمال کیا، اور انہوں نے آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر کے تحت شام کے علاقوں میں بھی حملے کیے۔ امریکی فوج کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ کارروائی بم پور میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی ہے۔ ایرانی حملے میں ریڈار سسٹم اور متعلقہ ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں امریکی فوجی اہلکاروں کے مارے جانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بحرین، کویت، اردن اور قطر میں بھی امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کیا۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں تعینات امریکی لڑاکا طیاروں میں عمان میں 2 امریکی ریڈار مراکز کو تباہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے طاقت کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر کویت کی فوج نے ایران کے 32 ڈرون کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل ہونے کے اسرائیلی میڈیا کی خبروں کو مسترد کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے حملوں سے امریکی افواج کے آپریشنل سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 50,000 فوجی تعینات ہیں، اور وہ کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن نائب صدر جے ڈی وانس نے زمینی فوج بھیجنے کی خبر کو مسترد کیا ہے۔ ایک اور معاملہ امریکہ میں بڑھتے اسرائیل مخالف جذبات ہیں، اور اس حوالے سے جے ڈی وانس کا ایک حالیہ انٹرویو خاصا اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کے مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے امریکی کانگریس میں بدھ کو پیش کیے جانے والے ایک ترمیمی بل کا حوالہ دیا ہے، جس میں ایوان نمائندگان کے تقریباً نصف ڈیموکریٹس یعنی 103 اراکین نے ایک ایسی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا جس کا مقصد اسرائیل کے لیے امریکی امداد روکنا تھا، لیکن یہ بل 314 کے مقابلے میں 104 ووٹوں سے مسترد ہو گیا۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نتن یاہو نے دورہ امریکہ بھی منسوخ کر دیا، جسے دونوں ملکوں کے درمیان بظاہر وقتی ناراضی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کی بات کریں تو امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حالیہ حملوں کے بعد اس آبی گزرگاہ میں جہازوں کی نقل و حرکت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں۔ آج برنٹ آئل 85 اور WTI 80 اور عرب لائٹ $76 فی بیرل ٹریڈ ہو رہا ہے، اور برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر حملہ ہونے کی تصدیق کی ہے، اور ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، اور ایران کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی، جبکہ پاسداران انقلاب کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آبنہ ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی، اور اس کا انتظام بدستور ایرانی افواج کے پاس رہے گا جب تک امریکہ کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس خطے سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق آبنہ ہرمز کی صورتحال میں آئندہ چند ہفتوں میں بہتری نہ آئی تو یہ عالمی معیشت کے لیے تشویشناک ہوگی، اور اس کے علاوہ ایران نے یمن کے حوثیوں کا پیغام بھیجا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرے تو وہ باب المندب بند کر دیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سردار مسعود خان صاحب جی سابق سفیر برائے امریکہ ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب وقت دینے کے لیے۔ سردار صاحب یہاں تو امن کے خواب دیکھے جا رہے تھے، لیکن حالات تو اسی نہج پہ دوبارہ پہنچ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جے ڈی وانس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران مفاہمتی جو یادداشت ہے
اسے ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سازش کی ہے اور پورا سٹیٹمنٹ ان کا. لیکن ٹائمز آف اسرائیل جو کہانی سناتا ہے وہ جے ڈی وانس کے اوپر پورا انہوں نے مضمون لکھا. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی غلطی کیا ہے. انہوں نے اس حد تک الزام لگایا کہ کردوں کو منظم کرنے کی سازش جو تھی موساد اور سی آئی اے نے مل کے جب کی تھی تو طیب اردوان کو جے ڈی وانس جو ہیں وہ اعتماد میں اس معاملے میں لے لیتے ہیں اور یہ بات ایران تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ غلطیاں ان کی بتاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی کتاب لکھنے میں بزی رہے, اپنی صدارتی مہم کے چکر میں بزی رہے اور انہیں جغرافیائی حدود کا نہیں پتہ تھا, مطالعہ نہیں ہے ان کا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے. پھر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں تو بجلی کا جو نظام ہے ان کا آنے والے دنوں میں درم بھرم کر دوں گا. سر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ معاملات اس نہج پہ دوبارہ پہنچ گئے, اب آپ وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں سردار صاحب؟ اس وقت وے فارورڈ نہیں ہے. اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی ترجیح یہ بن گئی ہے کہ کس طریقے سے ان کے حملوں اور جوابی حملوں کو روکا جائے. یہ ایک نیا سائیکل ابھرا ہے اور جتنے بھی امکانات تھے سفارتکاری کے ثالثی کے وہ معدوم نظر آ رہے ہیں, اگرچہ کوششیں جاری ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان, قطر اور عمان, سعودی عرب, ترکی اور اس کے علاوہ مصر متحرک ہے اور باقی خلیجی ریاستیں بھی اپنی سطح پہ امریکہ کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں. کچھ پس پشت یعنی پس پردہ جو ہے وہ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی رابطے کیے ہوئے. تو سفارتکاری چل رہی ہے لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ امریکہ میں بھی متحرک ہوئے ہیں اور ایران میں بھی, اور یہ ایک نئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے. لیکن جو ویسے دیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آبنۂ ہرموز کی ہے. آبنۂ ہرموز جو ہے وہ ایک قسم کا ایک بالکل مرکز بن گیا ہے اور باقی تمام معاملات پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں. تو جب تک کہ آبنۂ ہرموز کے کنٹرول کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک مذاکراتی عمل بحال نہیں ہو سکتا. دوسرا خطرہ جو اس وقت پیدا ہوا ہے, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ دونوں جو فریقین ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں. امریکہ نے جو ہے نہ صرف یہ کہا کہ وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر آف ایران کے اوپر حملہ کرے بلکہ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں حملے کیے ہیں. ان کے جو پاور پلانٹس ہیں, ان کے ٹرانسمیشن لائنس ہیں, اس کے بعد بریجز ہیں اور ریلوے ٹریکس ہیں یا ریلوے بریجز ہیں, ان کے اوپر حملے شروع ہو چکے ہیں. تو لیکن ایران نے ساتھ یہ دھمکی دی ہے کہ وہ بھی پورے کے پورے خلیجی ریاستوں میں یا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں اس قسم کے جوابی حملہ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ایک نیا محاذ کھل رہا ہے, اگرچہ یہ پورے طریقے سے نہیں کھلا, یعنی مطلب یہ کہ جو باب المندب والا جو ریڈ سی اور گلف آف ایڈن کے درمیان جو اسٹریٹ ہے, اگر وہ بھی حملوں کی زد میں آ گئی, کیونکہ آپ کو پتہ کہ سعودی عرب نے ان کے ہوائی اڈے کے اوپر حملہ کیا تھا, ہوتھیز کے ہوائی اڈے کے حملہ کیا تھا یمن میں, اور یمن نے جو ہے اپنے میسائل بیلسٹک میسائلز جو ہے سعودی عرب کی طرف داغے ہیں. تو صورتحال اس وقت سخت تشویشناک ہے. پاکستان نے جس اعتماد اور ثابت قدمی کے ساتھ پوری صورتحال کو نبھانے اور نمٹانے کی کوشش کی تھی, اس میں اس وقت جو ہے ایک تزلزل آیا ہوا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دوبارہ سے فریقین کو کس طریقے سے پیچھے کی طرف لایا جائے اور مذاکراتی میز کی طرف لوٹایا جائے. اچھا سردار صاحب, یہ تاثر کتنا پھر درست ہوگا کہ ٹرمپ اپنی ساری توجہ اس وقت مڈ ٹرم پہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور ان کے لیٹسٹ سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ڈیٹا ہیک کرتے ہیں. 2020 میں بھی آپ نے اسی طرح ہمارے ساتھ کیا تھا, اور پھر چائنا کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور پھر سرویز آ جاتے ہیں جس میں 57 لوگ, واشنگٹن نے یہ تازہ سروے جو چھاپا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 57% امریکی جو ہیں وہ ایران کے خلاف جنگ کو غلط قرار دے رہے ہیں. اور یہ سرویز جب سے ایم او یو سائن ہوا اسی طرح کا تواتر سے وہاں کے جتنے بھی بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ اسی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو پھر تصویر کشی کریں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ صدر ٹرمپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور جیری وینس کی مدد سے ایک مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیے تھے, لیکن جو ہی انہوں نے دستخط کیا اس کا متن واضح ہوا, اس کی تشہیر ہوئی تو رد عمل آیا تل اویو سے اور اس کے بعد جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ کے اندر. تو اس وقت جو ہے جو آپ ترجیحات کا ذکر کر رہے تھے صدر ٹرمپ کے حوالے سے, دو ہیں, ایک مڈ ٹرم الیکشنز اور دوسرے جو ہے کس طریقے سے وہ اسرائیلی یا اسرائیل کی لابی کو یا جو ان کے اپنی حلقہ ہے جس کو کہتے ہیں میگا کنسٹیٹوئنسی
یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے اس، اور ریپبلکن پارٹی میں کیسے جو ہے جو ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، جو ان کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایک کمزور صدر تھے اور انہوں نے جو ہے سرنڈر کیا ہے، کیپیچولیٹ کیا ہے اور ایران کو بہت رعایتیں دے دی. یہ دباؤ جو ہے ان کے اوپر، ایک دباؤ، ایک ان کے جو مڈ ٹرم الیکشنز کے بارے میں جو ہے وہاں بھی جو انہوں نے صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے خطاب کیا ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معلومات ہیں جو چین کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ہیک کیے تھے، تو یہ بہت سارے جو اسٹیٹس میں وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے پوسٹڈ ہوتا ہے، اس میں ہیک کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی. وہ آپ تب کرتے ہیں، یعنی تب یہ ثابت ہو جرم کہ اگر انہوں نے اسے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کیا ہو یا اس میں ووٹر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے بائیڈن کو جتوایا، صدر بائیڈن کو، تو صدر بائیڈن اور چین کے تعلقات بہت کشیدہ رہے. یعنی میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو صورتحال ہے اس سے بدتر تھے جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی وہاں چین کے تعلقات کے حوالے سے. جو امیگرینٹس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کہا ہے کہ جناب وہاں ان رجسٹرڈ ووٹرز نے بھی ووٹ دیے ہیں. تو یہ چیز امریکن پالیٹکس کے لیے ہے، وہ اس کے اوپر طے کریں گے. ابھی تک اس کے اوپر کوئی جو ہے حتمی رائے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی نہیں آئی. خبریں ہیں، تجزیہ ہے، لیکن کوئی نتیجہ اس سے اخذ نہیں کیا گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ایران میں بھی ایک قسم کی تقسیم آ چکی ہے. ایک تو وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، صدر پزشکیان، باقر غالباف، عباس اراغچی، جو مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہے جو افواج ہیں یا پاسداران انقلاب ہیں یا جو نظریاتی قیادت ہے ان کی، وہ اتنا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حامی نہیں تھے اگرچہ. اور پارلیمنٹ نے بھی جو ہے، پارلیمنٹ میں کی بھی کچھ کمیٹیز جو ہے متحرک ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے بھی جو مخالفانہ بیانات آنا شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے صورتحال بہت الجھ گئی ہے. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے بہت کوشش کی ہے اور پاکستان کو اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے. ویسے نہ پاکستان مایوس ہے نہ پیچھے ہٹا ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے بھی جو ہے وہ اس کے مسلسل رابطے رہے ہیں علاقائی ممالک سے. اچھا سردار صاحب، آخری بات میں سر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میرا جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو آئلز ہیں وہ باٹم کو، ٹینکرز کے باٹم کو چھو رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے 8 جولائی سے پہلے تک ایم او یو سائن نہ کیا ایران کے ساتھ تو ہم ڈپریشن والے موڈ میں چلے جائیں گے. جب ہم 1920s میں جب پوری زمین بوس ہو گئی تھی اکانومی ان کی تقریباً ایک ڈیکڈ کے لیے کم از کم، تو میں وہ ڈپریشن والا صدر بننا نہیں چاہتا. میں نے صدور کی ہسٹری پڑھی ہے، بہت سارے گریٹ تھے، بہت سارے عظیم تھے، کچھ نارملائز تھے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں انہوں نے سٹیٹمنٹ. یہ یکدم پھر بات ادھر ہی چلے گئی. پھر انٹرنیشنل مارکیٹ دوبارہ فلکچویٹ ہے، دوبارہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، آبنہ ہرمز دوبارہ چوک ہے، امریکی ناکہ بندی دوبارہ جاری ہے. تو ان ساری باتوں کا نتیجہ پھر جو ٹرمپ بولتے ہیں اس کے بالکل اینٹی اور اپوزٹ کیسے جا رہا ہے. اور جے ڈی وانس پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ دوبارہ سے کامیاب ہو گئی کہ ٹرمپ کو اس طرف لے چلے کہ جنگ کا جو ہے آغاز رکھا جائے واپس. اور یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا تشویشناک سرکل ہے جو دوبارہ شروع ہوا ہے. دیکھیے، صدر ٹرمپ جو ہے اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو انہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ ہربرٹ ہوور ہیں جن کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن آف دا 30s آیا تھا، جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو مطلب یہ ان الزامات سے بچانے کے لیے اس قسم کا سخت رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اور کہ وہ لمبی جنگ نہیں چاہیں گے. لمبی جنگوں کیونکہ کیا سرائی ہو رہی ہے کہ وہ خارگ آئی لینڈ کے اوپر قبضہ کریں گے اور اس کے بعد کشم آئی لینڈ کے اوپر اور گراؤنڈ آپریشن شروع کریں گے اور کوئی 100,000 120,000 ٹروپس جو اتاریں گے. وہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا اور پھر جو ہے ایک لمبی جنگ کا آغاز ہو جائے گا جو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. ایران بھی جو ہے تباہ و برباد ہے، اس نے تعمیر نو کا کام شروع کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے آبنہ ہرموز کے اوپر کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے تاکہ دونوں طرف جو ہے فیس سیونگ ہو جائے. ابھی فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کا 2 راہداریوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا. میں ابھی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا آپ سے بات کرنے سے پہلے، تو جو ہے جو سینٹ کام نے کہا ہے کہ آبنہ ہرموز کھلا ہوا ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرا خیال ہے کہ 8 سے بھی کم جہاز وہاں گزرے ہیں. ایک بلکہ جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے
کہ 3 جہاز گزرے، اندر کوئی بھی نہیں گیا، یہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور اندر سے کوئی تقریباً یعنی ہرموز کے یعنی خلیج فارس کے اندر سے صرف 3 جہاز آئے ہیں۔ تو ان بیانات میں تضاد ہے، اور جو انہوں نے 2 راہداریاں قائم کی ہوئی ہیں، ایک جو ہے عمان کے ساحل سے متصل اور دوسری جو ہے ایران کے ساحل سے متصل، اس میں وہ نقل و حرکت نہیں آ رہی۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں امریکہ، ایران، خلیجی ریاستیں اور پھر جو ہے پورے کا پورا یورپ اور ایشیا، سارے کے سارے جو ہے اس توانائی کے بحران کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آئی ہوپ کہ یہ جو ہے سینٹی وڈ پرویل اور جنگ کو ختم کر دیا جائے۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب جی، سابق مندوب برائے اقوام متحدہ اور سابق سفیر برائے امریکہ، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔